प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ साथ रहती है। खुदावंद यीशु अल मसीह के अलकादर जलाली पुर फजल और फतहमंद नाम में आप तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन नाजरीन को जो इस वक्त हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस वक्त हमें फजल टेलीविजन स्ट्रीम पर देख रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपका मेजबान एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस और आप इस वक्त देख रहे हैं ग्रेस फॉर यूथ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम। तो नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला देखते हैं और देखकर अपनी जिंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाते हैं कि खुदा किस तरह इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी जिंदगी में अपने जलाल को कसरत से पैदा करते हैं और आप अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर एक नए स्टेप पर, एक नए लेवल स्टेज पर पहुंचकर बरकत को पाते चले जाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो अपने खिदमत को मुल्क पाकिस्तान में सरअंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, प्रेस्बिटेरियन चर्च में अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं और खिदमत के हवाला से देखा जाए तो यंगस्टर में इनकी खिदमत है। बहुत से नौजवान को इन्होंने कायल किया ताकि वो मसीह को अपना दिल दे और इनके वसीला से बहुत से नौजवान मसीह के लिए कायल होकर खिदमत के लिए रवाना हो चुके हैं और खिदमत कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो जी एवेंजलिस्ट दानिश, हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं ग्रेस फॉर यूथ में। सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल चाल है? जी खुदा उनका शुक्र है, मैं ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सर आप इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप यीशु के नाम में आज के इस दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम तूने हमें ये मौका फराहम किया कि आज हम फजल टेलीविज़न पर खुदाम तेरे पाकलाम को शेयर कर सकें। तो खुदाम आज जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं, खुदाम देख, मैं तेरा खादम होने की हैसियत से इनके लिए बरकत की, सलामती की दुआ करता हूँ। खुदाम आज सारे बातचीत करने के वसीला से जब हम खुदाम तेरे कलाम में से बातचीत करें तो खुदाम हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुश करें। खुदाम हमारी इल्तिजा और फरियाद को सुन और कबूल कर, मसीह खुदाम के नाम में आमीन लॉर्ड, आमीन आमीन। सबसे पहले ब्रदर जी, मैं चाहता हूँ आप बताएं आपका क्या हाल चाल है? जी भाई, सब ठीक। गर्मी बहुत ज़्यादा, तो गर्मी में आपका कैसा हाल चाल है? गर्मी में भी हाल ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमें व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको अपनी गर्मी में केयर बहुत करनी चाहिए और इसी के साथ साथ हमें हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। हर सीजन ऑफ मोमेंट को हमें एंजॉय करके खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई साहब, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी, मैं तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक मार्टनपुर गांव से है। ये ननकाना साहब के पास है, चक नंबर 371। खुदावंद ने वहाँ से मुझे अपने जलाल के लिए, अपने नाम से के लिए चुना। फिर हम जब छोटे छोटे थे तो हम गुजरांवाला शिफ्ट हो गए। तो मैं तकरीबन 12 वर्ष की एज का था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और देखने वाले नाजरीन को मैं अपनी टेस्टिमनी भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं चर्च नहीं था जाया करता। और एक दिन मेरे वालिद साहब वहाँ पर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में डॉन प्रेयर सुबह 5 बजे होती थी। तो वो मुझे उठा के लेके गए कि आओ खुदावंद के घर चलें, खुदावंद की इबादत के लिए। तो मैं उठ गया उस दिन। और जब उस दिन मैं गया खुदावंद की हजूरी में तो खुदा ने ऐसे मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया और वो दिन छोड़ के और आज के दिन तक खुदावंद मुझे हर रोज़ अपनी हजूरी में लेके जाता है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। वो दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन था कि मैंने अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द किया और खुदावंद से ये वादा किया कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द करता हूँ, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये बयान किया गया है कि तुमने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद की गहरी मोहब्बत के लिए कि खुदावंद ने मुझे अपनी अंजील की बिशारत के लिए चुना। फिर वहाँ पर मैंने कलाम को स्टडी करना सीखा। उसके बाद पादरी साहब मुझे अक्सर लीडिंग के लिए वहाँ पर खड़े करते। फिर वहाँ से खुदा ने मुझे पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि मुबारक हैं वो जवान जो जवानी के अयाम में खुदावंद को याद करते हैं। तो मैं तमाम नाजरीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सिलेंडर करना है। जब हम
اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کریں گے تو خدا ہمیں بلیس کرے گا، خدا ہماری زندگی میں جلالی کام کرے گا، خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، جیسا کہ خدا آج آپ کو مجھے استعمال کر رہا ہے۔ ہم ایک رول ماڈل ہیں نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے۔ تو میں نوجوان بیٹے بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بری عادات کا شکار ہیں، جو نشے کی لعنت میں گرفتار ہیں، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج ہمیں خداوند کی حضوری میں آنا ہے اور اپنے جوانی کے دنوں میں خداوند کو یاد کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ بڑی اچھی ٹیسٹمنی کو اور اپنے شارٹ پیغام کو، مختصر سے پیغام کو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا، اور امید کرتا ہوں انہوں نے برکت کو پایا ہے۔ تو خدمت میں جب آپ آئے ہیں، تو جب ایک نوجوان خدمت میں آتا ہے تو مجھے اپنی لائف سے پتا ہے کہ وہ بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ نے اپنی لائف کو چینج کیا، یو ٹرن آپ کی لائف میں ہوا، اور آپ نے اپنی لائف کو ایک درست راہ پر گزارا اور مسیح کے پیروکار بن کر آپ مسیح کے خدمت میں قائل ہو گئے، تو کون کون سی مشکلات آپ نے ان کا سامنا کیا؟ بہت سی مشکلات میری زندگی میں ابھی بھی ہیں اور آتی بھی ہیں۔ بہت دفعہ بہت سے خادمین مخالفت کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ کلام سناتا ہے، اسے تو کلام بھی نہیں دینا آتا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرماتے ہیں متی کے انجیلی بیان میں کہ بچوں کو میرے پاس آنے۔ خدا بچوں سے اور نوجوانوں سے پیار کرتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں ہر وقت یہ تسلی دیتا ہے کہ ہم نے خداوند میں مضبوط رہنا ہے۔ جب ہم خداوند میں مضبوط رہیں گے، دنیا میں جتنی مشکلات بھی ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ ہوں، مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ ایک ایماندار کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی پریشانی ہیں، بہت سے دکھ ہیں موجود ہیں ایماندار کی زندگی میں۔ تو آج ہمیں ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی، خداوند میں مضبوط رہنا ہے، خداوند میں بڑھتے جانا ہے، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال۔ جب ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، خداوند میں مسرور رہیں گے، تو پھر آسمانی خدا ہمیں برکت دے گا، اپنے جلال کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے استعمال کرے گا۔ ایگزیکٹلی۔ پائی صاحب، اگر ہم ایک بائبل مقدس میں سے ایک ورڈز کو دیکھیں، جیسے کہ فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 1 سے 5 آیت میں بڑی خوبصورت آیات لکھی گئی ہیں، اور ویسا ہمیں اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا مزاج ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے ورڈز کے بارے میں آپ اس کو پڑھیں اور ہمارے ویورز کو بتائیں کیا تھوٹس آپ اس ورڈز کے بارے میں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میں خداوند کے پاک کلام میں سے آپ سبوں کی رہنمائی کے لیے نئے نامہ میں سے فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 5 آیات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو، ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے حوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ ہاللیلویا۔ بڑا خوبصورت یہ ورڈز، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے جو ان سے بات چیت ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنے لبوں کو، اپنا چال چلن کس طور طریقے سے رکھنا ہے۔ ایک نوجوان کے لیے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ تو ہماری زندگی میں کیا محبت کرنے والا مزاج ہونا چاہیے، موجود ہے آج کی اس دنیا میں؟ کیا محبت کرنے والا مزاج ہماری لائف میں ضروری ہے یا نہیں؟ کیا آپ اس بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے آج فلپیوں 2 باب اس کی پہلی 5 آیات خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کی ہیں، تو اس میں مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی، اعتماد
اور یگانگت اور اتحاد مسیحی ایمان اور زندگی میں ثابت قدم رہنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. اور دوسری آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بیان کیا گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے, یگانگت رکھنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھنا ہے. تو ہم اکثر یہ بچپن میں یہ اسٹڈی کرتے تھے, بکس میں پڑھتے تھے کہ اتفاق میں برکت ہے, ایگزیکٹلی کہانی پڑھتے تھے. تو خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے, پھر خدا ہمیں برکت دے گا. تو آج ہماری زندگی میں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگی میں وہ محبت موجود ہے جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. میرے عزیزو, جب ہم خداوند کے کلام پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں, جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں, یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو خدا ہمیں بلیس کرے گا, خدا ہمیں برکت دے گا. تو جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر, تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو, اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو, تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. تو آج ہمیں خداوند کے پاک کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے. آج کل جب ہم اس دنیا پر غور کریں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آپس میں محبت نہیں رکھتے, بہت سے لوگ آپس میں محبت نہیں رکھتے. مگر خداوند یسوع مسیح متی کے انجیلی بیان میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے. اور یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں, جو لفظ یونانی زبان میں محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اس کا جو مطلب ہے کہ کسی کو اپنی جان سے زیادہ عزت دینا. تو آج ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں خدا کیسے ہمیں بلیس کرتا ہے. آج ہمیں اپنی زندگی سے حسد کو, نفرت کو نکالنے کی ضرورت ہے, اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق چلیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا, کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں محبت کرنے والا مزاج موجود ہونا چاہیے. پریز دی لارڈ, ہاللویا. بڑی اچھی آپ نے اس تھاٹس کو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا, محبت کے بارے میں سکھایا. اور جو لفظ محبت ہے, اگر اس کو انگلش میں دیکھا جائے اٹس کو لو, اور لو کو اگر اس کا یونانی زبان میں انگلش میں دیکھا جائے تو اس کے میننگز بنتے ہیں سیکریفیکیشن, قربانی. تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جیسے یسوع المسیح نے ہمارے ساتھ اتنا لو کیا, اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تو میں اس بات کو اپنی زندگی میں اس طور طریقے سے لیتا ہوں کہ جب تک وہ محبت ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں تو ہم اپنی زندگی میں بالکل ناکام ترین ہیں. جس طرح مسیح نے ایک سیکریفیکیشن دی ہمارے گناہوں کی خاطر, اس نے اپنا بیٹا قربان کیا, اور وہ محبت آج کی جو ینگسٹر ہے, نوجوان ہیں, ان کی لائف میں وہ محبت نہیں پائی جاتی. تو زیادہ تر بہتر اس چیز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ نوجوان بیٹا ہے, بیٹی ہے, بچے ہیں, ینگسٹر ہیں یا ایج سے بڑے ہیں وہ, تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت کو اپنی لائف میں لے کر آگے بڑھنا ہے. اور جب ہمارے اندر مسیح کی محبت ہوگی, ہمارا مزاج جو مسیح کی محبت سے بھرا ہوگا, تو ہم اپنی زندگی میں ترقی اور سرفرازی کو پاتے چلے جائیں گے. ہاللویا, پریز دی لارڈ. تو بھائی صاحب, ہماری زندگی میں کیا
معاف کرنے والا آج کا ہمارا مزاج ہے یا معاف کرنے والا ہمارا دل ہے یا نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں معاف کرنے والا مزاج موجود نہیں۔ جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے یا ہمارے خلاف کوئی بری بات کرے تو ہم معاف کرتے ہیں، ایسے ہی معاف نہیں اسی کرتے، پھڑ دھیان لینے ہیں ہاں بھائی کتے جانا کتے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت، اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو متی 4 باب اس کی 14ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تو آج تو ہم اگر کوئی ہمیں گالی دے یا ہمیں کہ تو کر کے بلا لے تو اسی انہوں چھڑ دے نہیں ہے۔ آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ تو جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح گالی کھا کر بھی اس نے برداشت کیا، اس نے گالی نہیں دی، اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں تو آج اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج آپ ان کو معاف کریں، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے قصور اور ہر روز جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا اربانی پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمارے قصور معاف کر۔ تو جب ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو پھر کیسے خدا ہمارے قصور معاف کرے گا؟ بالکل۔ تو آج ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں معاف کرنے والا رویہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم معاف کرنے والا رویہ، مزاج اپنی زندگی میں پیدا کریں گے تو خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ بڑی اچھی آپ نے پوائنٹس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی ویورز ہمیں واچ کر رہے ہیں اس وقت یوٹیوب پر یا فضل ٹیلی ویژن اسٹریم پر دیکھ رہے ہیں تو برکت اور سرفرازی کو پاتے چلے جا رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ نے بڑے سادہ الفاظوں میں بتایا کہ ہمارا جو ان کا دل ہے، ذہن ہے، وہ معاف کرنے والا ہو۔ جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں خدا کی برکات بھی آ جاتی ہے، اور آخرت کے روز پھر خدا بھی ہمیں معاف کرے گا، جس طرح آپ نے دعائے ربانی کے بارے میں بتایا۔ اکثر اوقات ہماری زندگی کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ اگرچہ جب ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم بھاگ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی وہ ریلیٹیو ہے، کچھ بھی ہماری فیملی کے اندر یا فرینڈس کے اندر، یا جب ہم باہر آتے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی اس طرح کی پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہماری زندگی کے اندر جو برداشت ہے، وہ معافی کی جو اسپرٹ ہے ہماری زندگی کے اندر بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے تو ہم مسیح کے سامنے قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ معافی کی اسپرٹ کو قائم کریں تاکہ ہم مسیح میں بڑھیں اور ترقی پاتے چلے جائیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت کوسچن ہے جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہماری زندگی میں حلیمی اور فروتنی والا مزاج آج کے دور میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو اس دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ہمارے اندر تھوڑی سی بھی حلیمی فروتنی موجود نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں آج بیسیکلی خدا کے کلام میں سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہوں کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو متی کے انجیلی بیان اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو
اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گے. Praise the Lord. یہ بڑی ہی زبردست آیت ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں, میں دل کا حلیم ہوں تو پھر تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تو ہمیں اپنے اندر حلیمی کو پیدا کرنا ہے, فروتنی کو پیدا کرنا ہے. Praise the Lord. اور سب سے بڑھ کے جب ہماری اندر حلیمی ہوگی تو خدا ہمیں بلیس کرے گا, خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. آج ہمیں اپنی زندگی میں حلیمی فروتنی والا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دے. ہاللویا, پریز دی لارڈ. بڑی اچھی آپ نے تھاٹس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ حلیمی اور فروتنی والا مزاج ہماری زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. میں اس بات کو دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے دوران جب کروسیفکیشن سے پہلے جب ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت دور کے اندر کسی چیز کی وہ نہ تو وہاں گاڑیاں تھی, سائیکلز تھی یا کوئی رکشہ وغیرہ نہیں تھا. اگر شاید میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ خدا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اگر اس دور حکومت میں وہ چیزیں اگرچہ ہوتی بھی تو خداوند نے اپنی حلیمی کو شو کیا اور ایک وہ گدی کے بچے پر سوار ہو کے یروشلم میں آتے ہیں. وہ ایک ہمیں بڑی اچھی اگزامپل نظر آتی ہے کہ خداوند نے اپنے آپ کو حلیم بنایا. اور جب ہم اپنے آپ کو حلیم بناتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں ایک نئے لیول سٹیج پر پہنچتے چلے جاتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا بنایا جائے گا اور بڑا کیا جائے گا. تو جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں, حلیم بناتے ہیں, فروتن بنا کر ہر طرح کے کام کاج جو مسیح کو پسند ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بادشاہت کا وارث بن جاتے ہیں جس کا ذکر کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے. تو اس وقت جو ہمارے ویورز واچ کر رہے ہیں, آپ ان کو آج کے مختصر سا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ ان کی لائف کس طور طریقے سے ان کو گزارنی چاہیے ینگسٹر کو؟ اور آپ کا ایکسپیرینس ہے, نوجوان ہیں آپ بھی اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں, کثرت سے خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو جتنے بھی اس وقت ویورز واچ کر رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے, کس طور طریقے سے ان کو اپنی لائف کو رکھنا ہے, کس طور طریقے سے مسیح کی خدمت کرنی ہے؟ میں تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ ہم نے آج خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمارے اندر محبت کرنے والا مزاج موجود ہونا چاہیے. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہمارے اندر معاف کرنے والا مزاج موجود ہونا چاہیے. تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہمارے اندر حلیمی, فروتنی اور برداشت کرنے والا مزاج موجود ہونا چاہیے. جب ہمارے اندر حلیمی فروتنی ہوگی پھر خدا ہمیں بلیس کرے گا. ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سلنڈر کر لینا ہے, جھکا لینا ہے, پھر خدا ہمیں سرفراز کرے گا. تو میں تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا کہ نوجوانی کے عالم میں ہیں تو آپ نوجوانی کے دنوں میں خداوند کو یاد کریں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ جوان جو جوانی کے یام میں خداوند کو یاد کرتا ہے. تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ جب ہم نے صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلے اگر آج آپ بائبل اسٹڈی نہیں کرتے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آج سے آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. آپ صبح اٹھیں, صبح منہ ہاتھ دھوئیں, نہائیں, سب سے پہلے بائبل اسٹڈی کریں, خداوند کی حضوری میں گریں. جب آپ صبح اٹھ کے خداوند کی حضوری میں گھٹنوں کے بل گریں گے تو میں یہ ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو دنیا کے کسی شخص کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. جب آپ ایمان کے ساتھ خداوند کے آگے جھک جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی. تو آج ہمیں اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے, بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو خدا ہمیں بلیس کرے گا, خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا, خدا اپنے گہرے بیدوں سے ہمیں نوازے گا, خدا اپنے مکاشفاؤں سے ہمیں نوازے گا. اور آج ہمیں
خداوند کی حضوری میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے, دنیا داری کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو بہت سے نوجوانوں کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو ہر نوجوان رات ساری کال پیکج لگا ہوتا ہے, کال پیکج اور فیس بک اور یوٹیوب یوز کرتا ہے. آپ فیس بک اور یوٹیوب یوز نہ کریں, بلکہ آپ خدا کا کلام یوز کریں. جب آپ خدا کا کلام یوز کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا, خدا ہمارے لیے بند دروازوں کو کھولے گا, خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑیں گے, خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو خداوند ہمیں برکت دے گا, خداوند ہمیں استعمال کرے گا. سو خداوند اس میسج کے وسیلہ سے تمام فضل ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو بہت برکت دے. میں ایک بار پھر بھائی آپ کا شکر گزار ہوں, خداوند کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کا, سسٹر مہوش کا اور فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کا. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں آج آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے, خداوند فضل ٹی وی کو برکت دے, اور خداوند آپ سب کو اپنے جلال اور انجیل کی بشارت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے. گاڈ بلیس یو. آمین. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, آپ نے بڑی اچھی تھاٹس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور جتنے بھی ویورز اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں, میرا ایمان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک چینج لے کر آئے, اپنی زندگی کو تبدیل کیا, اور کس طور طریقے سے آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کر کے خدا کی بادشاہت کے وارث بننا ہے, اپنی زندگی کو درست راہ میں گزارنے کی ضرورت ہے. اگرچہ آج بھی آپ اپنی زندگی کو اسی طور طریقے سے گزار رہے ہیں جس طرح آپ پہلے گزارتے ہیں, تو آپ سمجھیں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں بالکل ایک ناکام ترین شخص پائے جائیں گے. آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور روز ڈے بائی ڈے کلام کو پڑھنا سٹارٹ کریں. اگرچہ مارننگ میں آپ پڑھ سکتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے آپ بائبل کو ریڈ کریں, اور جب آپ ریڈ کریں گے کلام آپ کی زندگی میں ایک نور کی مانند چمکتا چلے گا, اور آپ اپنی زندگی میں روشنی اور ایک درست راہ پر چلتے چلے جائیں گے. خداوند آپ کو سرفراز کرتا چلا جائے گا. تو تھینک یو سو مچ ایونجلسٹ دانش پورس صاحب, آپ کی تشریف واری کا, آپ اپنے وقت میں سے وقت نکالا, اور آج آپ گجرانوالہ سے لاہور میں ہمارے پاس آئے ہیں. ریئلی تھینک یو, اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی باتوں کو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا, اور وہ بلیسڈ ہوئے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. خداوند آپ کو کثرت سے برکت دیتا چلا جائے. پریز دا لارڈ. تھینک یو سو مچ ویورز. آپ اس وقت جتنے بھی ویورز واچ کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سی باتوں کو آج کے پروگرام کے وسیلہ سے سیکھا ہے, اور اپنی زندگی میں ترقی اور سرفرازی پر پہنچتے چلے جا رہے ہیں. تو دوبارہ پھر ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ, نیو گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گریس فار یوتھ اونلی آن فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.